अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज हम 40वें नंबर पर नाजिल होने वाली सूरह सुनेंगे जो कुरान पाक की मौजूदा तरतीब में 72 नंबर पे है और जब नाजिल हुई तो 40 नंबर पे नाजिल हुई थी और ये सूरह जिन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सूरह जिन उस मौके पे नाजिल हुई है जब हमारे प्यारे नबी मक्का मुकरमा के कफ़ार मक्का के जुल्म सितम से तंग आकर और दिल बर्दाश्ता होकर और हिजरत हबशा भी, जो गरीब मुसलमान थे हमारे बहुत सारे, और जो गुलाम मुसलमान हो रहे थे या गरीब घरों के जो लोग मुसलमान हो रहे थे उन पे अबू जहल और बाकी सरदारान मक्का जो है वो इंतहाई जुल्म सितम ढा रहे थे। और बहुत से मुसलमानों ने उनको आज़ाद भी, बहुत से सहाबा कराम ने उनको आज़ाद भी करवाया कई लोगों को। और जैसे कि हमारे पहले शहीद भी हो चुके थे, आप सारे जानते हैं कि अम्मार बिन यासिर के वालिद साहब, उनकी माँ और बाप को अबू जहल ने शहीद कर दिया था। तो इसी तरह बाकी जो घरों में भी बहुत ज़्यादा जुल्म ढाए जा रहे थे। हज़रत बिलाल हबशी के साथ कितना बड़ा जुल्म हुआ, वो सारे मज़ालिम हो गए। उसके बाद हिजरत हबशा 2 बार मुसलमानों को 2 बार हिजरत हबशा का हुक्म मिला था, हमारे प्यारे नबी ने वहाँ भेज दिए थे। जो गरीब साहबा इकराम थे, जो जिनके मतलब ख़ानदान बड़े थे, उनको तो कफ़ार जो है वो डर के मारे, मतलब ख़ानदान का या बड़ा जो था उनको कुछ नहीं कहते थे, डर के मारे कि पूरा कबीला ही जो है ना उन पे टूट पड़ेगा। लेकिन जो गरीब साहबा इकराम थे उनको उन पे जुल्म ढा रहे थे। अच्छा, इन सारे मज़ालिम से तंग आकर हमारे प्यारे नबी ताइफ मक्का मुकरमा से पहाड़ के ऊपर, जैसे अभी आप जाते हैं इस्लामाबाद तो दामन को ऊंची जगह, बहुत ऊंची जगह पे है, गाड़ी पे जाते हैं तो उस वक्त अभी भी मक्का मुकरमा से ऊपर जो ताइफ का जो पहाड़ है बिल्कुल ऐसा ही जगह है और बिल्कुल ऐसा ही रास्ता है, और अभी तो गाड़ी पे जाते हैं। उस दौर में हमारे प्यारे नबी जैद बिन हारिस को अपने साथ लेकर ताइफ तशरीफ़ ले गए कि मैं, चूँकि मक्का उन्होंने ताइफ में बचपन भी गुजारा था हज़रत हलीमा सादिया के घर में, और ताइफ से आगे यमन का बॉर्डर है जहाँ के जो मक्के के जो लोग थे ना, मुसलमान होने के बाद भी और पहले के जो थे मक्के के लोग, वो सारे तिजारत के लिए वहीं पे जाया करते थे, यमन के बॉर्डर में, और गर्मियों में शाम के मुल्क में जाया करते थे। अब हमारे प्यारे नबी 3 बड़े वहाँ पे कबीले आबाद थे ताइफ में। और अभी आप जाएं तो बहुत ही खूबसूरत जगह है वहाँ पे, जैसे मरी की जगह है ना, ठंडी ठंडी, इस तरह की ठंडी जगह है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है। तो उस दौर में हमारे प्यारे नबी ने जब वहाँ तशरीफ़ लेकर गए, और 3 बड़े कबीले थे, और आप सल्लम ने ये सोचा कि मैं इन तीनों कबीलों को दावत हक देता हूँ, दावत तौहीद की दावत देता हूँ। आप पहले एक कबीले के सरदार के पास गए तो उसने साफ इनकार करके इंतहाई बदतमीज़ी का मुजाहरा किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र फरमाया, और फिर दूसरे कबीले के सरदार के पास गए तो उसने भी आगे से कहा कि मोहम्मद नाउज़ बिल्ला, आप मेरी, मैं आपकी बात ही नहीं सुनूंगा, कि मैंने सुना है मक्का में कोई नबूवत का दावा किया किसी ने, तो मैं आपकी इसलिए बात नहीं सुनूंगा, अगर आप सच्चे नबी हुए तो फिर तो मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, चूंकि ना मानी तो गुनाह होगा, और अगर आप नाउज़ बिल्ला सच्चे ना हुए तो फिर तो माननी भी नहीं है मैंने बात। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से दिल बर्दाश्त हो गए, तीसरे के पास गए तो तीसरे कबीले के सरदार ने इंतहाई गुस्ताखी का मुजाहरा किया और शरीर बच्चों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया, नाउज़ बिल्ला। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इतने ज़्यादा पथराव किया, इतनी गालियाँ, और ओबाश जो छोटे बच्चे होते हैं शरारती, उनको रिश्वत और लालच दे के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया। हज़रत ज़ैद बिन हारिस ने बचाने की कोशिश की, लेकिन वो ज़ैद बिन हारिस को नहीं मार रहे थे रज़ी अल्लाह ताला अनहो, सॉरी, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो सारे मार रहे थे पत्थर। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना ज़्यादा पथराव किया गया और इतने ज़्यादा मतलब ज़ख्मी किया गया कि लहूलुहान कर दिया खून से। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जूते थे वो भी खून से भर गए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हालत में, एक बाग था अंगूरों का, और वो बाग किसका था? वो उतबा बिन रबी का था। उतबा बिन रबिया वो काफरों का सरदार था, जो कि जिसने बाद में ग़ज़वे बदर में वो जो मक्के के कफ़ार मक्का के जो लश्कर था उसका झंडा थामा हुआ था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़ैद बिन हारिस दोनों, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश होकर गिर गए थे और ज़ैद बिन हारिस कंधों पे उठा के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस बाग में लेकर गए थे, जो कि उतबा का जो बाग था। और उस उतबा के बाग में पनाह ली थी इन शरीर बच्चों से, और कुंडी लगाई थी अंदर से उन्होंने। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे जब इस हालत में होश में जब आए तो उतबा को तरस आ गया, जो कि दुश्मन था आपका। लेकिन उतबा ने भी कहा कि हाय, ये ताइफ वालों ने मोहम्मद
کے ساتھ کیا سلوک کر دی ہے، یعنی اتنا ظلم کر دیے۔ تو اس نے اپنے غلام اداس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انگور دے کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ انگور لے کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دانہ اٹھایا اور بسم اللہ کہا، تو اداس نے کہا کہ اے محمد، آپ یہ کون سا کلمہ کہہ رہے ہیں؟ یہ بسم اللہ تو یہاں کے لوگ نہیں پڑھتے، یہ تو میرے ملک کے لوگ پڑھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کس ملک سے ہو؟ تو اس نے اپنے ملک کا نام بتایا کہ نینوا کا رہنے والا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یونس پیغمبر کے علاقے کے ہو؟ تو اس نے فرمایا کہ آپ کیسے جانتے ہیں کہ میں یونس پیغمبر کو آپ کیسے جانتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی پیغمبر تھے اور میرے بھائی ہیں اس رشتے سے، میں بھی پیغمبر ہوں۔ اور اس اداس نے یعنی غلام کو اتنی سمجھ آ گئی کہ فوراً کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہو گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹائم عصر کی نماز پڑھی، اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے رو رو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریاد کی اور دعا کی، اور اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اے اللہ، اگر آپ میرے سے راضی ہیں اور ان لوگوں نے میرے سے اتنا زیادہ ظلم کیا تو اللہ تعالیٰ مجھے بخش دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ راضی ہیں تو مجھے ان لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور اے اللہ، آپ نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ میرے سے ناراض ہیں اور ان لوگوں نے میرے ساتھ اتنا ظلم کیا ہے تو اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے سے راضی ہو جا۔ تب اللہ تعالیٰ نے فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وحی دے کر بھیجا، اور ساتھ پہاڑوں کے فرشتے کو بھی ساتھ بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں محمد، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے محمد، اگر آپ اجازت دیں تو پہاڑوں کا فرشتہ میرے سے ہمراہ آیا ہے، تو یہ جو دو پہاڑ ہیں طائف کے، ان دونوں پہاڑوں کو دبا کے پیس کے طائف کے لوگوں کو درمیان میں پیس دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان طائف والوں کے لیے دعا فرمائے، اور حضرت جبرائیل سے فرمایا کہ ہو سکتا ہے یہ اگر مسلمان نہ بھی ہوئے تو ان کے ہونے والی آگے سے اولادیں شاید مسلمان ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ سے آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ میرے پیارے اللہ ان کو ہدایت دے۔ اور ابھی اگر آپ طائف میں جائیں گے تو آپ کو کوئی بندہ غیر مسلم مکہ اور مکہ مکرمہ کے آس پاس بھی کوئی بھی غیر مسلم نظر نہیں آئے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرمائی تھی، اور ہم جو اپنے آپ کو اس پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی کہتے ہیں اور نبی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، اور اس پیارے نبی نے نے کیا جرم کیا تھا جو کہ اس جرم کی پاداش میں آپ پہ اتنے ظلم ستم ڈھائے گئے تھے، صرف اللہ کی توحید بیان کی تھی کہ اللہ کو ایک مانو اور ان بتوں کے اوپر پوجا چھوڑ دو۔ اور ہماری یہ حالت ہے کہ ہمیں اگر کوئی غصے سے کوئی بات کہہ دے تو ہم مارنا تو دور کی بات ہے، گالی دینا تو دور کی بات ہے، پتھراؤ کرنا تو دور کی بات ہے، اگر ہمیں کوئی اونچی آواز سے بات کرے تو ہم جب تک سوچتے رہیں گے کہ اس کا انتقام کیسے لیا جائے، اس کو واپس کڑک کر کے جواب کیسے دیا جائے، تب جا کے ہمارا غصہ ٹھنڈا ہوگا، اور اس پیارے حبیب اللہ کے پیارے نبی کی ہم سنت پہ عمل نہیں کرتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس مکے کی طرف نیچے اترے طائف سے، تو اب سوچیں کہ ہمارے پیارے نبی کے پاؤں کتنے بھاری ہو گئے ہوں گے، ایک تو جسم لہو لہان زخموں سے چور، اور اوپر سے یہ ڈر، یہ خوف کہ جب میں جاؤں گا تو مکے والوں کے تانوں میں مزید اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ عتبہ بن ربیعہ نے جا کے سارے گھروں میں مشہور کر دیا ہوگا کہ آج محمد کے ساتھ نعوذ باللہ طائف والوں نے کیا سلوک کیا ہے، تو اب وہ اور شیر ہو جائیں گے، اور مکے والے بھی اسی طرح کے مظالم ڈھائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دل برداشتہ ہوئے ہوں گے، کتنے پریشان ہوئے ہوں گے۔ اور مکے سے 5 کلومیٹر دور ایک جگہ بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ وہاں پہ کون لوگ وہ تلاوت سن رہے تھے۔ وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرنے کے بعد مکہ میں داخل ہوئے، واپس اپنے گھر پہنچ گئے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور یہ خوشخبری دی، اور یہ جو سورہ جن نازل فرمائی، اور سورہ جن کے تھوڑا سا مختصر بتاؤں گی کہ کافی لمبی ہوگی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی سورہ جن جس جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی تھی، اور وہاں پہ
جنات کی جو جماعت نے وہاں پہ قرآن پاک سنا تھا، تو وہ جو جگہ ہے وہاں پہ ابھی مسجد جن بن چکی ہے، تو جب بھی آپ لوگ مکہ مکرمہ جائیں تو ضرور مسجد جن میں بھی 2 نفل پڑھا کریں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو نہیں دیکھا تھا، آپ نہیں دیکھ سکتے تھے، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا کہ جن آپ کی یہ سن رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اگلی وحی نازل فرما کے تو دیکھیں کہ اپنے پیارے نبی کو اتنی بڑی خوشخبری دی کہ وہ تو طائف کی آبادی تو تھوڑی سی تھی جو کہ مسلمان، آپ ان کو توحید کا پیغام سن کے تو انہوں نے منہ موڑا اور آپ کے ساتھ ظلم کیا، لیکن اس کے بدلے میں جنات کی ایک بہت بڑی جماعت مسلمان ہو چکی ہے، کیونکہ جنات کے ایک گروہ وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی تلاوت سنی انہوں نے، اور انہوں نے آ کے جا کے اپنے پورے کنبے کو وہ سنا کے تو کئی ہزار جنات کو مسلمان کر دیا۔ اور وہ جنات کی کیا گفتگو ہوئی وہ ساری اس سورت کے اندر لکھی ہوئی ہے، جنات نے آپس میں کیا باتیں کی آ کے۔ اور اللہ نے بھی ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اے نبی کہہ دو کہ وہی بھیجی گئی ہے میری طرف، کہ غور سے سنا ایک گروہ جنات کے گروہ نے، اور قرآن پاک سنا اور وہ مسلمان ہو گئے، اور آپس میں باتیں کرنے لگے کہ قرآن تو بڑا ہی عجیب، مطلب ایک کتاب آج ہم نے کلام سنا ہے جو رائے راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم ایمان لے آئے ہیں اس پر، یعنی قرآن پاک پر۔ آگے ساری جو آیات ہیں وہ جنات کی گفتگو ہے ساری، کہ ہم لوگ بڑے نادانی میں ہم اپنے آباء و اجداد کی باتیں سنتے تھے اور شرک کر رہے تھے، اور پھر ہم لوگوں کو یہ جو قرآن سننے کے بعد، یعنی کہ ایک دفعہ قرآن سنا اور انہیں ہدایت مل گئی، دیکھیں اللہ جس کو چاہے ہدایت دے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ وہ جنات آپس میں یہ بھی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم آسمانوں کو ٹٹولا کرتے تھے، یعنی جب انبیاء علیہ السلام کا دور ہوتا ہے تو آسمان پہ ایک نگرانی مقرر ہو جاتی ہے، کڑا پہرا ہوتا ہے، کوئی بھی جنات جو ہیں وہ آسمان تک نہیں جا سکتے۔ تو وہ جنات آپس میں باتیں کرنے لگے کہ یہی بات ہے، تب بھی یہ نبی تھے، یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، تب بھی یہ بات تھی کہ ہم بھی آپس میں یہ سوچا کرتے تھے کہ یہ یا تو اس قوم جس کے اوپر یہ نبی آئے ہیں یا تو وہ ہدایت ان لوگوں کو ملنے والی ہے، یا پھر ان کے اوپر اللہ کا عذاب آنے والا ہے، یہ 2 ہی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں۔ تو آسمان کی طرف ہم اکثر مطلب ٹو میں جاتے تھے یہ باتیں سننے کے لیے جنات۔ تو آپ کو پہلے بھی پچھلی صورتوں میں آپ نے سنا ہے کہ ایک جو ٹوٹا ہوا تارا جو گرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، اصل میں وہ تارا ان جنات کو کی طرف مارا جاتا ہے اور وہ جنات بھاگ جاتے ہیں۔ اگر وہ کان لگا کے سننے کی کوشش کرتے تھے پرانے دور میں، اور اس دور میں بھی مطلب انبیاء علیہ السلام کا دور ہو تو تب نہیں سنتے، ادروائز وہ سنتے ہیں، اور وہاں سے کوئی مطلب کوئی فیوچر کی کوئی غیب کی بات معلوم ہو جائے تو آ کے وہ جادوگروں کو بتاتے تھے۔ تو کہتے ہیں تب بھی ہم جب آسمان کی طرف جائیں تو وہ ہمیں وہ جو ستارہ ہمارے پیچھے لگتا تھا تو ہم سمجھ گئے تھے کہ کسی نبی کا دور ہے یہ۔ سورج جن میں زیادہ تر جنات کی گفتگو جو آپس میں باتیں کر رہے ہیں وہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مسجد حرام، مسجد الحرام میں چونکہ مکے کے لوگ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو مکے کے لوگ جو ہے نا ایک ٹولی پوری بنا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ ٹوٹ پڑے۔ وہ آیات یہاں پہ نازل ہوئی ہیں کہ جب بندہ اللہ کا بندہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، یہ 19ویں آیت ہے، تو وہ عبادت کے لیے تیار ہوئے، نماز پڑھنے لگے تو ٹوٹ پڑے ان پہ ایک گروہ۔ اور مسجدیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کے ساتھ شریک بنا ٹھہرا کر تو وہاں مسجدوں کو استعمال نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یعنی کفار کو کہ یہ اللہ کے لیے مسجدیں، جو شریک کرے گا وہ وہاں پہ بتوں کو جو شریک ٹھہرائے گا وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد کے ساتھ ہی پڑھیں گے یہاں پہ نماز۔ اور اللہ نے اپنی اس بات کو کیسے سچ، چند ہی سالوں کے بعد آپ نے دیکھا کہ کوئی وہاں پہ شرک والا بندہ نام و نشان بھی نہیں رہا تھا ان ساروں کا۔ اب یہ سورہ سن لیجئے، جزاک اللہ۔